माह सफ़र है, इसको नहूसत या बदशगुनी का महीना कहना क्या दुरुस्त है? इस्लाम में, कुरान पाक में और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके अकॉर्डिंग आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और किसी भी महीने को, चाहे इस्लामिक हो या कोई भी दिन हो या दूसरा महीना हो, हमें हरगिज़ इसको नहूसत से तशबीह नहीं देनी चाहिए। तो आज जुमातुल मुबारक के दिन पैगाम यही है कि दरूद पाक का जितना ज़्यादा हो सके आप विर्द कीजिए और इबादत का एहतमाम कीजिए, नमाज की पाबंदी किया कीजिए, कुरान पाक की आप तलावत कीजिए। लेकिन तलावत जब करें तो कुरान पाक को कोशिश किया कीजिए कि आप उर्दू में तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि कुरान पाक की तालीमात हमें क्या देती हैं। अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करना हमारा मकसद है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो कम होती चली जा रही है। तो रब के हजूर जब हमने पैदा होना है तो खाली हाथ हमने यहाँ से दुनिया से लौट जाना है। जब हम जाएंगे तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारा नामा अमाल होगा। तो हमने देखना है कि नामा अमाल में क्या हमारे लिखा जा रहा है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि रब से रजू करें, इबादत करें, अपने दीन इस्लाम, अपने प्यारे मज़हब को हम समझने की कोशिश करें कि हमें क्या सिखाता है, वो उसका इस्लाम का असल मकसद, असल मैसेज एक्चुअली है क्या, उसको समझने की ज़रूरत है। पहला टॉपिक हमारा, जैसे कि मैंने बात की है कि आज हम माह सफ़र की बात करेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इस महीने के बारे में की जाती हैं, ख़दशात तो हिम्मत हैं बहुत सारी जो कि गर्दिश करती हैं। कोई इसे नहूसत का महीना करार देता है, तो फिर ज़ाहिर है मुहर्रमुल हराम का महीना गम का महीना है। जब ये महीना गुजरता है तो इस महीने के बाद सफ़र में भी एहतराम किया जाता है कुछ ऐसी चीज़ों का कि बहुत ज़्यादा जश्न या इस तरह की, मतलब उसको ममानियत इस वजह से भी है कि आपके घर में अगर कोई खुदा न खासा कोई सोग हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उस पर भी तो हम जो हैं वो उदास रहते हैं, कोशिश करते हैं और बल्कि दिल ही नहीं करता है कि आप कोई इस तरह का कोई जश्न करें या कोई खुशी मनाएं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से हट कर के कोई सेलिब्रेशंस करें। लेकिन हमने समझना है कि क्या नहूसत से इसको क्यों मुंसलिक किया जाता है। फिर कोई भी अच्छा काम, नया काम हो, हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नई चीज़ लेनी है, कोई कारोबार करना है, निकाह ईमन करना है, तो इस सफ़र के महीने में क्यों इसको मना किया जाता है बाज़ रिवायतों में या बाज़ लोगों की जानिब से। दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, सही अक़ीदा और इल्म की पैरवी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अबू हुरैरा तौहीदी साहब। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी हाफिज़ साहब, इस्लाम की नज़र में माह सफ़र आज यकुम सफ़र है, तो इसकी असल हकीकत क्या है? कैसे, क्या इसे मनहूस महीना समझने की कोई भी शरई बुनियाद मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि, व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरता वला हामा वला सफ़रा वो कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले इस अहम उन्वान पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम करने पर आपका शुक्रिया। माह सफ़र, अगर हम दौर जाहिलियत से इसको देखना शुरू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन हुरुम, कि अल्लाह के यहाँ जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की है उस दिन से महीनों की तादाद 12 हैं जी। मिन्हा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। एक रजब है जो अलग है, बाकी 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम। ठीक। अब इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम जाहिलियत के ज़माने में मुशरिकीन भी किया करते थे। अच्छा। अब हुर्मत का मतलब ये है कि इसमें आपने जंग नहीं करनी, आपने जिदाल नहीं करना, आपने झगड़ा और फसाद नहीं करना, चोरियां नहीं करनी, डकैतियां नहीं करनी, किसी की इज़्ज़तों पे हाथ नहीं डालना। ये चीज़ें वैसे भी हराम हैं, लेकिन इन महीनों में ख़ास तौर पर इनकी हुर्मत मज़ीद बढ़ जाती है और इसके करने का गुनाह भी बढ़ जाता है। तो इस मुसलसल 3 महीने अरब के लोग अपने घरों में रहते थे, न तो बाहर जंग के लिए जाते थे, न चोरियों के लिए जाते थे, न डाके डालते थे, न किसी की इज़्ज़त पर हाथ उठाते थे। तो घर भी महफूज था, माल भी महफूज था, जान भी महफूज थी, इज़्ज़त भी महफूज थी। सही। तो जैसे ही हुर्मत का महीना ख़त्म होता मुहर्रम का, तो सफ़र शुरू होता
تو جو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا تو بس وہ جیسے ہی حد پوری ہوتی یہ باہر نکل جاتے، لڑائیاں بھی کرتے، چوریاں بھی کرتے، ڈکیتیاں بھی کرتے سفر کے مہینے میں۔ اب جیسے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو گھر خالی ہوتے تو عرب میں کہا جاتا تھا سفر المکان، جیسے ہمارے ہاں اردو میں صفر زیرو کو کہا جاتا ہے خالی ہونے کو، کہ عدد اس میں کوئی نہیں ہے، خالی عدد ہے، تو عرب میں سفر المکان، مکان خالی ہو جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، مرد چلے جاتے تھے، وہاں ڈکیتیاں ہوتی، لڑائی ہوتی، خواتین کے گھر اجڑتے تھے، عورتیں بیوائیں ہوتی تھیں، بچے یتیم ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے وہ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں، جنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی جو قسمت ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں باہر نکل کر برے کام کر رہا ہوں جس وجہ سے میرے پر برائی کے اثرات آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ مہینہ برا ہے۔ باہر نکل کر جنگ انسان کر رہا ہے، لوگوں کے مال پر حملے انسان کر رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو انسان خراب کر رہا ہے، لیکن الزام کیا کہہ دیا جا رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے، ایک بیماری دوسرے سے کو لگتی ہے ایک کی وجہ سے، میں اس کی تشریح کروں گا، ولا حامہ ولا طیرہ، نہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، بدشگونی بھی نہیں ہے، ولا حامہ، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے، ایک حدیث میں فرمایا ولا نوعہ، نہ کوئی ستارہ منحوس ہے، ولا سفرہ، اور نہ ہی سفر کے منحوس ہونے میں کوئی حقیقت ہے، سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے کے منحوس ہونے میں کوئی حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ بالکل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں خیر پہنچتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تمہاری اپنی اعمال کی شامت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے برائی کی تھی، میں نے نماز چھوڑی تھی، میں ذکر اللہ سے غافل ہوا تھا لہٰذا آج میرے حالات تنگ ہے، نہیں، سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، میرے آگے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا، میں نے عصر کے وقت جھاڑو دیا تھا گھر میں، میں نے مغرب کے وقت لائٹیں نہیں جلائی تھی، اس کی نحوست میرے پر آ رہی ہے، میرے بائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی لہٰذا میرا پیسہ چلا گیا ہے، میں نے بیٹھ کے خالی کینچیاں چلائی تھیں، آنکھ پھڑک، میں نے خالی کینچیاں چلائی ہیں، لڑائی ہو گئی ہے، ہم چارپائی پر بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے میں نے ٹانگیں ہلائی تھیں، میرا مال ختم ہو گیا۔ ہم بیٹیوں کو جہیز میں چھری نہیں دینی، چاقو نہیں دینا، کینچی نہیں دینی، ہے نا، تالا نہیں دینا بیٹیوں کو کہ اس کے گھر میں اللہ نہ کرے تالا لگ جائے گا، بالکل ایسے یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ وہم ہے، یہ بلکہ توہم پرستی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی شعور میں آ جاتی ہیں، وہم انسان کو آ جاتا ہے شیطان کی وجہ سے، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی بھی چیز سے بری فال لینا، بدشگونی اختیار کرنا، سپرسٹیشنز شرک ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ کسی سپرسٹیشنز کی وجہ سے آدمی اپنے کام کرنے سے رک جائے، اس نے فقط اشرک، اس نے شرک کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا لیا ہے کہ اللہ بھی کام کر سکتے ہیں، اس چیز نے میرا کام روکا ہے۔ اچھا، اس نے اپنے کام کے ہونے نہ ہونے میں اس چیز کو بنیاد بنا لیا ہے کہ میرے آگے سے بلی نے راستہ کاٹنا تھا، اس وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، کالی بلی فقط اشرکا، اس نے شرک کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیبیہ کا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں، نماز صحابہ کو پڑھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ رات بارش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ بنا، انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے، لہٰذا ان کے اس عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ستاروں کا انکار کیا، اور کچھ لوگ یہ سوچنے لگے فلاں ستارہ طلوع ہوا تھا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور
ستارے کا اقرار کیا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، یعنی اس کے بارے میں توہم پیدا کر لینا، توہم پرستی یہ غلط ہے۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش تو نہیں پھر حافظ صاحب یہ بعض لوگ ماہ سفر میں شادی کرنا، کوئی نیا کاروبار کرنا، کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا، گھر ہو، دکان ہو، یہ سب اس کا آغاز نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، محرم الحرام میں آپ کو پتہ ہی ہے، شہدائے کربلا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے جو تھے ان کی شہادت کا ہی مہینہ ہے، تو غم اور سوگ آپ کا بنتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کو منحوس قرار دے دینا کہ وہ شادی جو ہے اس وجہ سے ناکام ہو گئی ہے کہ سفر میں نکاح ہوا تھا، حالانکہ نکاح تو ایک بڑا عظیم، اگر آپ سادگی سے کرتے ہیں، میں پھر کہوں گی اگر سادگی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمپلیسٹی ہوتی ہے اس میں، اور آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، تو کیا ممانعت کیا ہے اس میں؟ بالکل ممانعت ایسی کوئی نہیں ہے۔ میں نے جیسے ابھی بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کے منحوس ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اب ہمارے ہاں شادی نہیں کی جاتی، کوئی کاروبار نیا شروع نہیں کیا جاتا کہ جی سفر منحوس ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس مہینے میں کیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین ہیں ہماری، تو انہوں نے ان کے ساتھ نکاح بھی اس مہینے میں ہوا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں نکاح کیا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسی سفر کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے۔ اب ایک عظیم کام ہے ہجرت۔ جی ہاں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اس وقت دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد وہ ہجرت ہے۔ نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں تو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے تو دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ تو اس کی بنیاد اگر یہ ہوتا، کوئی نحوست ہوتی تو اس مہینے میں نہ رکھی جاتی، اس مہینے میں یہ سفر نہ کیا جاتا، یا کہا جاتا کہ اس مہینے میں سفر کرنے میں آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے۔ ہجرت کے سفر کیا نبی علیہ السلام نے، کیا ناکامی ہوئی؟ کامیابی ہی کامیابی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو کون کہہ سکتا ہے، کیسے ہمارے اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا خود نبی علیہ السلام کا عمل نکاح کرنے کا ہے، آپ نے کوئی سفر نہیں کرنا خود نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سفر نکاح کیا۔ تو آپ محرم میں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ سادگی سے کرنا چاہیں، آپ کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ تو بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا سا ہمارے دین نے کہا ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک نکاح کے بندھن میں بن جانا، تو یہ میرا نہیں خیال اس میں کوئی ممانعت لیکن نکاح اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرنے کی بجائے حلال طریقے میں بن جائے، اس چیز کا ایک کانٹریکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے حرام سے بچ کر حلال کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے کوئی دن منع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دن منع نہیں ہو سکتا کہ اس دن آپ نے حلال کام نہیں کرنا۔ آپ کی نیت جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص پھر بھی کسی دن کو لے کر کے، یا خاص طور پہ سفر کے مہینے کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اس مہینے کی مناسبت سے اس کو کوئی وہم ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتا ہے، وہ شاپنگ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ مطلب کچھ بھی ایسا کام، تو پھر اس کی کس طرح سے شریعت کس طرح اس شخص کی رہنمائی کرے گی؟ ہمارے ہاں انسان میں ایک بیماری ہے، جذام، برس کی بیماری ہے، رنگ خراب ہو جاتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو ایسا ہوتا تھا۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 2-3 واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، آپ مجذوم آدمی سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ آپ مجذوم آدمی سے، جس کو کوڑ کا مرض ہے، اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو۔ پھر ایک وفد آتا ہے بیعت کرنے کے لیے بنی ثقیف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وفد میں ایک شخص ایسا ہے اس کو کوڑ کا مرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، تم ادھر ہی بیٹھے رہو، میں نے تمہاری بیعت کر لی۔ نبی علیہ السلام اس کو قریب نہیں لاتے۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ایک اور شخص ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگتے ہیں، تو وہ جھجک رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو کوڑ کا مریض ہوں، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھوں گا تو جیسے کہ عرف میں ہوتا ہے کہ بیماری لگ نہ جائے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پلیٹ میں رکھا اور فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکل علیہ وتوکل علی اللہ،
اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ پر اعتماد کر کے کھاؤ. اب دونوں مختلف چیزیں ہیں, آپس میں متضاد ہیں. ایک طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے سے اتنا دور بھاگو, ایسے ڈر کے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, اور دوسری طرف خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں حد بیان کر دی ہیں. کیسے؟ اگر انسان کے دل میں یہ چیز آتی ہے, اگر اس کا اعتقاد, اس کا عقیدہ, اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو محتاط کر لے. اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہے, اللہ پر بھروسہ کامل ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر اس کے کوڑ کا جو مرض ہے وہ اس کو نہیں لگے گا. اب ایک صحابی آئے, نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ ایک اونٹ ہوتا ہے, خارش لگی ہوتی ہے, وہ ہمارے دوسرے اونٹوں کے لشکر میں آتا ہے, سب کو خارش لگ جاتی ہے, کیوں ایسا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, جیسے میں نے ابھی حدیث میں فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, تو ان سب حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اصل نہیں ہے, کوئی بھی سبب اپنی ذات میں اصل نہیں ہے. ہم میٹیریلسٹک بن جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی یا اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اصل نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ عورت کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اگر لڑکے کا کاروبار بہت اچھا ہے, اس کی جاب اچھی ہے, اچھا ارن کرتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لڑکے کی اپنی بھی اس میں نالائکی ہو سکتی ہے, کمزوری ہو سکتی ہے, اس کا اپنا بھی اس میں غلطیاں ہو سکتی, لڑکی کو بلیم کیا جاتا ہے, ہے ہی منحوس, یہ آئی ہے تو اس کا روزگار چلا گیا. عورت جب آتی ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے, یہ جب آئی ہے تو اس کے پاس جو رزق تھا وہ بھی چلا گیا. اس طرح سے بھی بلیم کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بدشگونی ہوتی ہے نہیں, اگر ہوتی تو سواری میں ہوتی, عورت میں ہوتی یا گھر میں ہوتی, لیکن ہے نہیں. یہ انسان کا ایک بلیو ہے کہ اس کا بلیو پاور کیا ہے. اگر سامنے سے بلی آئی ہے, کالی بلی آئی ہے, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا, کام خراب ہونا ہی ہونا. اچھا, اب آپ کا بلیو سسٹم کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا, تو چلے جائیے, آپ کریے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر بعض لوگ حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ جلدی بات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ہیوی کر لیتے ہیں. اب سائنس ہے, سائنس نے یہ چیز پروف کی ہے کہ اگر انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے اور میرے اندر سانپ کا زہر پھیل رہا ہے, حالانکہ سانپ نے نہیں کاٹا, باقاعدہ تحقیق ہوئی اس پر کہ اس کے اندر سانپ کا زہر بننے لگ جاتا ہے, اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا نا کہ اس کو نیڈل شاید چبھوئی گئی تھی تو اس کو لگا سانپ نے مجھے کاٹا اور وہ خوف سے مر گیا تھا. تو یہ انسان کی بعض لوگ کا بلیف سسٹم کمزور ہوتا ہے, امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. اس کا حل بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر آپ کا بلیف سسٹم کمزور ہے, آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بچ جائیے, ٹھیک ہے, آپ نہ کریں. فرض سفر کا مہینہ گزر لینے دیں, آپ 30 دن ہی تو ہیں, ہاں گزر جائیں گے, آپ اگلے مہینے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا, فرمایا اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت. آپ دعا پڑھیے, اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت, یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی خیر مجھے نہیں دے سکتا, بے شک خیر آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا. بے شک. ولا یدفع السیئات الا انت, آپ کے علاوہ میرے سے برائیوں کو دور بھی کوئی نہیں کر سکتا. ولا حول ولا قوت الا بک. میرا عقیدہ یہ ہے کہ برائی کو روکنے والا, نیکی پر طاقت دینے والا صرف آپ ہی کی ذات ہے. آپ یہ دعا پڑھیے, آگے بڑھ جائیے, اپنا کام کر لیجئے. آپ کے ذہن میں جو وہم آ رہا ہے, انسانی فطرت میں بعض لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہم آ جاتا ہے, یا لوگوں کا پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہم آ جاتا ہے, تو آپ دعا پڑھیے, آگے بڑھ جائیے, اپنا کام کر لیجئے. اسی طرح ایک اور دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی, اللہم لا خیر الا خیرک, یا اللہ خیر صرف آپ ہی سے ہے, ولا طیر الا طیرک, آپ ہی سے ہمیں سارے شگون ملتے ہیں, برا شگون یا بد شگونی کوئی نہیں ہے, سارے نیک شگون یا اللہ آپ ہی کی طرف سے ہیں. ولا الہ غیرک, میں آپ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی میرا خدا نہیں ہے, کوئی میرا معبود نہیں ہے, میرا سارا توکل, میرا سارا بھروسہ آپ پر ہے. اگر دل میں ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو انسان دعائیں پڑھ کے, دعاؤں کا اہتمام کر کے, تو انسان کا بھروسہ پورا ہو جاتا ہے اور انسان وہ کام کر لے. اچھا حافظ صاحب, اس مہینے میں سفر کے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا صدقہ کرو. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کالے چنے ہیں, وہ خواتین وہ بوائل کر کے وہ بانٹ رہی ہوتی ہیں, ویٹ کیا جاتا ہے اسپیشلی کہ سفر آئے گا تو اسی مہینے میں ہم نے یہ والا عمل کرنا ہے. پھر صدقہ بہت زیادہ کرنے کا کہا گیا ہے. یہ اس مہینے میں واقعی صدقہ کرنے کے حوالے سے کوئی احکامات ہیں کہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے, کیا مطلب؟
دیکھیں کچھ کیوں مطلب اس مہینے کو مشکل مہینہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بہت مصیبتیں ہوتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بڑا مشکل مہینہ ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے نا، اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ذہن میں چیزیں آ جاتی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے بر صغیر میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم دین ہندوؤں سے کے دور ہیں، ساتھ، ہاں دین سے دور کلچر ہے، ہمارا ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے، دوسرا ہم ہندوؤں ایک کے ہی ساتھ خطے میں رہے ہیں ہم، ایک خطے میں 1000 سال رہے ہیں ہم، ہاں، اور ابھی بھی بظاہر وہ چیزیں ہم لے کر آئے ہیں ساتھ، ابھی بھی ہندو بھی ہیں، ملا جلا کلچر، ملا جلا کلچر ہے، وہ چیزیں پھر اسلام میں مسلمانوں نے اپنے اوپر لے لی، اڈاپٹ کر لی ہیں، تو وہ چیزیں پھر انسان میں آ جاتی ہیں۔ صدقہ کرنا ہے، ہاں صدقہ جو ہے وہ کسی بلا کو ٹالتا ہے، ضرور ٹالتا ہے، لیکن کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں اب ثواب ہے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نیکی کریں، اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، جی ہاں، وہاں آپ صدقہ کریں۔ لیکن عام دنوں میں اس بنیاد پر صدقہ کرنا کہ اس وجہ سے میں صدقہ کر رہی ہوں، یہ غلط ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے عام دنوں میں خطبہ ہو، چاہے جنگ کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، یہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ خیر ہدی محمد، خیر ہدی اللہ ہدی محمد، کہ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اور ہر وہ چیز وشر الامور محدثاتها، سب سے بری چیز وہ ہیں جو لوگ خود بنا لیتے ہیں، وکل محدثاتہ بدعۃ، اور ہر وہ جو نئی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اسلام میں آپ لے آئے ہیں، وکل محدثات بدعۃ، بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب جو خواتین صدقہ کرتی ہیں سفر کی وجہ سے، یہ بدعت ہے، جی، کیوں بدعت ہم صرف اس کام کو کہیں گے جو انسان نیک کام کر رہا ہو اور اس وجہ سے کر رہا ہو کہ ہمیں کہا گیا ہے، شریعت میں یہ چیز ہے اور شریعت میں وہ چیز نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا بدعت کا گناہ بھی زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی اس پر ناراضگی بھی زیادہ مطلب ہے۔ صدقے کے کوئی ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں اور کہ آپ کو اگر سفر کوئی کے لوگ مہینے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غلط وجہ سے کر رہا ہے۔ اچھا، نیک عمل بھی اگر اس کی بنیاد غلط ہے، آپ نے مدرسے میں صدقے کا بکرا دینا ہے لیکن آپ چوری کر کے دیں گے تو آپ کو ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہر نیک عمل جس کی بنیاد غلط ہے، وہ نیک عمل بھی باعث ثواب ہونے کی بجائے باعث گناہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی حافظ ابو ہریرہ صاحب آپ کے آنے کے لیے، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔